अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं पीएस टू। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके सामने इमरान रियाज का वो व्लॉग लेके आने वाला हूं, वो बात लेके आने वाली हूं। इमरान रियाज ने आज के व्लॉग में कही कि इमरान रियाज ने आज के व्लॉग में नाज़रीन इमरान खान के लिखा हुआ खत जो ट्विटर पे शायर हो चुका है, जो एक और नया खत जिसमें अवाम को तहसील पेश किया इमरान खान ने और ये कहा कि आपने हर तरह का जुल्म सहा, साबित सही, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ डटे रहे, तो हम इसके लिए आपका शुक्रगुजार है इमरान खान की तरफ से लेकर आगे। तो नाज़रीन, वक्त ज़ाया ना करते हुए आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मियां टूटी को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो पे अच्छे से कमेंट करें, अपने राय का इजहार भी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई बनी रहे और हम आप लिए इस तरह की नई वीडियो लाते रहे। तो चलते नाज़रीन व्लॉग की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक आम स्टेटमेंट है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने वकला से और मीडिया से बातचीत की है और वो बयान जो है वो उनके एक्स अकाउंट के ऊपर शेयर किया गया है। इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इमरान खान साहब एक बड़ा अहम खत दोबारा लिख रहे हैं आर्मी चीफ को। अगर आर्मी चीफ की जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता तो खुला खत लिखने का ये सिलसिला जारी रहेगा और कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं वो आने वाले दिनों में इसी हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इमरान खान साहब का बयान है, ये पढ़ के आपको सुना देते हैं। 8 फरवरी को मुल्क भर में बशमूल पंजाब, सिंध और स्वाबी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस नंगी फस्तायत के दौर में भी आवाम हर मरतबा मेरी कॉल पर खौफ के बुत तोड़ कर निकलती है, जिससे साबित होता है कि ये कौम अब हर हाल में हकीकी आज़ादी की मुंतज़िर है। अर्दली हुकूमत अंदर से डरी हुई है। मुल्क भर में छापे मारे गए और लोगों का तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्रिकेट का बहाना बनाकर हमें मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। इससे साफ जाहिर है कि ये खोखली हुकूमत अंदर से किस कदर बौखलाहट का शिकार है। मैंने आर्मी चीफ के नाम खत मुल्क की बेहतरी के लिए नेक नियति से लिखा था। ये मेरा मुल्क है और मुझे इसकी फिक्र है। मैं DGISPR को कहना चाहता हूँ कि फौज की साख मुकम्मल तौर पे तबाह हो रही है। आप कहते तो ये हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा बच्चा वाकिफ है कि मुल्क का निज़ाम आर्मी चीफ ही चला रहा है। मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कभी काउंसलर का इंतखाब नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली मामलात तक हर चीज का करता धरता है। मुल्क में हर जानिब जबर फस्तायत का बाजार गर्म है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दिया गया है। काजी फायद ईसा तारीख के जानिबदार और बेशरम तरीन चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा घिनौना था। इनके दौर में जमहूरियत पर शब खून मारा गया, इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हुए, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इकदाम की सहूलत कारी की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक दोनों बुरी तरह पामाल है। इंतखाबात के नाम पर ढोंग रचाकर अवाम से उनका मैंडेट छीना गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायद ईसा इस सब में एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार बने रहे। इन दोनों चेहरों ने अपने ओहदों और अवाम से गद्दारी की। इस सब के नतीजे में जाली MNAs, जाली पार्लिमान, जाली वजीर आजम और जाली सदर का वजूद अमल में आया। काजी फायद ईसा का काम अब आईनी बेंच से लिया जा रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जजेस का यह फर्ज होता है कि दो तरफा मौक़िफ़ सुना जाए, मगर यहाँ एक ही तरफ का मौक़िफ़ सुनकर फैसले दिए जाते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी को खसूसी तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मुल्क में इंसानी हकूक और कानून का हाल है, आपको इसके खिलाफ खड़े होकर तारीख में सुरखरू होना चाहिए और काजी जैसा शर्मनाक किरदार अदा नहीं करना चाहिए। पीका के काले कानून के जरिए मीडिया और सोशल मीडिया का गला घूंट दिया गया है। इंटरनेट का जो हाल किया गया वो सबके सामने है। मईशत को 1.7 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में ब्रेन ड्रेन तेजी से जारी है। 17 लाख अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। मुआशी तबाही और बेरोजगारी से पूरी कौम परेशान है। हमने 9 मई और 26 नवंबर का कमीशन का मुतालबा किया था और इसीलिए किया था क्योंकि हमें मालूम था कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ड्रामा है। 8 फरवरी पर कमीशन बनाना तो इनके बस की बात ही नहीं थी। अगर इनकी नीयत साफ होती तो 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाकर दूध का दूध पानी का पानी करते, क्योंकि ये इंसानी हकूक से मुतालिक मामलात थे और फौरी तौर पर इन पर एक्शन लिया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। 26 नवंबर को एस्टेब्लिशमेंट ने गोलियां चलवाकर
نہتی عوام کا قتل کیا، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب نے کہا۔ ملک کے سب سے بڑے منی لانڈرز کو قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ 30 سال سے خفیہ ایجنسیاں ہمیں بتا رہی تھیں کہ ملک کو ان دو خاندانوں نے کس طرح لوٹا ہے۔ سرے محل اور مے فیئر فلیٹس کی فائلیں انہوں نے ہمیں خود دکھائی۔ نیب کے 1100 ارب ریکور کرنے تھے، ہمارے دور میں 480 ارب ریکور کیے گئے، کیونکہ ہم احتساب کو لے کر سنجیدہ تھے، جبکہ پچھلے 17 سال میں صرف 80 سے 90 ارب اکٹھے ہو سکے۔ نیب ترامیم کر کے ان دو خاندانوں کے تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔ مقصود چپڑاسی، مے فیئر، ون ہائٹ پارک میں رشوت اور اومنی گروپ سمیت تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔ ہمیں خود ہی بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور اب دھاندلی کے ذریعے ان کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ بوٹ پالشی ان کی مہارت ہے۔ پاکستان کی عوام جن چہروں کو مسترد کر چکی ہے ان کو حکومت دے کر فوج نے اپنی ساکھ تباہ کر لی۔ یعنی عمران خان صاحب کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت جن کو دی گئی ہے یہ فوج نے دی ہے اور عوام میں نفرت پیدا کی۔ اس جعلی نظام کی بقا صرف تحریک انصاف کو کچلنے اور ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے میں ہے، تاکہ عدلی حکومت قائم رہے اور انتخابی فراڈ سامنے نہ آئے۔ آپ کوئی بھی سروے کروا لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج کس قدر بڑھ چکی ہے۔ جہاں جمہوریت ہوتی ہے ترقی وہیں ہوتی ہے۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کی مثال سب کے سامنے ہے۔ مشرقی جرمنی میں آمریت اور مغربی جرمنی میں جمہوریت تھی۔ 50 سال کے بعد سب نے دیکھا کہ مغربی جرمنی جمہوریت کی بنیاد پر کتنی ترقی کر گیا۔ یہ تو آپ کوریا کو دیکھ لیں نا، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کو دیکھ لیں، وہاں بھی یہی مثال ہے۔ شمالی کوریا وہاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ان کے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا، اور جو ساؤتھ کوریا ہے وہ دیکھیں وہاں کے لوگ کیسے ترقی کر گئے، ان کی مصنوعات پوری دنیا میں جاتی ہیں، وہ خوشحال ہیں۔ تو سوویت یونین کی مثال بھی سب کے سامنے ہے، جو 1970 کی دہائی میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا، مگر 15-20 سال کے اندر اندر وہاں آمرانہ رویوں اور ویگو ڈالوں کی طرز پر اغوا جیسی پالیسیوں کی وجہ سے وہی حالات بن گئے جو ہمارے ہیں، اور امریکہ سوویت یونین سے بہت آگے نکل گیا۔ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو عدالتوں کے اندر معاملہ چل رہے ہیں نا، عدالتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر بھی کنٹرولڈ ماحول میں ٹرائل چل رہا ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ زبیر علی خان صاحب ایک خبر لے کر آئے، اور ان کی خبر جو ہے وہ انہی کے نام سے چھپی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے پارٹی بیانیے کا بوجھ نہ اٹھانے والے ارکان کو کور کمیٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ دیکھیں، میں اس پہ بہت دفعہ نشاندہی کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں، یا جو ان کے سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، منسٹرز ہیں، وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ ہی نہیں اٹھاتے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عمران خان صاحب بات کریں اور اس کو وہ ری ٹویٹ کر دیں یا اس کو پبلک تک پہنچائیں، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ نہیں کرتے۔ ان کے بیانیے کو آگے لے کے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب ایک تو تیسرا خط لکھیں گے، اور اپنے وکلا کو انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ تیسرا خط تیار کیا جائے، اور یہ خط جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ یہ میری اطلاع مجھے اس کے بارے میں ہے۔ اگر ابھی اس سلسلے کو نہ روکا گیا تو پھر اور زیادہ سخت لیٹر عمران خان صاحب کے باہر آئیں گے۔ پھر جو کور کمیٹی ارکان عمران خان صاحب کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے یا ان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کی کور کمیٹی کی رکنیت ختم کر دی جائے۔ یہ بھی جناب عمران خان صاحب نے کہا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ کور کمیٹی میں صرف 2 درجن ارکان ہی بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے یا میڈیا پر ان کے موقف کی بات کرتے ہیں، باقی زیادہ تر بندے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ اب یہ آپ دیکھ لینا کہ 90% پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز بن گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کیا، یا وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر کام ہی نہیں کرتے۔ یہ بات بڑی سادی سی ہے کہ جب سب مل کے بیانیے کے اوپر کام کریں گے تبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت زیادہ ہے اور اس کا مقابلہ الگ الگ تو کیا نہیں جا سکتا۔ لہذا اگر ڈیوائیڈ رہیں گے آپس میں اور عمران خان کے بیانیے کو بیان کرنے سے بھی گھبرائیں گے تو پھر بات بنے گی نہیں۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، عمران خان صاحب نے سخت موقف اس کے اوپر لیا ہے۔ یہاں خبریں اور ہیں، لیکن میں پہلے کیونکہ زبیر علی خان صاحب کی خبر ہے تو دوسری بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کاشف عباسی صاحب کو 2 ہفتوں کے لیے جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، 2 ہفتے کے لیے چھٹی دے دی گئی ہے، اور اس کا ایک کلپ بھی شیئر کیا گیا ہے، زبیر علی خان نے کیا، اور یہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کاشف عباسی صاحب نے 8 فروری کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اس حوالے سے جو پتن کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو پروگرام کا حصہ بنایا تھا اور یہ ان کا قصور ٹھہرا۔ کاشف عباسی صاحب کا اس سے پہلے بھی نواز شریف پہ تنقید کرنے کی وجہ سے پروگرام آف ایئر کیا گیا تھا،
اور اس طرح کی ان کے ساتھ حرکت کی گئی تھی، تب میری کاشف عباسی صاحب سے بات بھی ہوئی تھی۔ میں چلے آپ کو ایک بہت دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں۔ جب مجھے ایجنسیوں نے اغوا کر لیا نا اور جبری طور پہ لاپتہ رکھا، تو مجھے جس دن مجھے بہت زیادہ مارا نا انہوں نے، تو اس دن کچھ بندے آئے ملنے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے میری آنکھوں پہ پٹی ڈال کے مجھے بٹھایا ہوا تھا، میرا پورا جسم جو ہے وہ لرز رہا تھا، بہت زیادہ انہوں نے ٹارچر کیا ہوا تھا میرے پہ۔ تو وہاں ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ عمران آپ بٹوین دا لائن کیوں نہیں چلتے؟ تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ تو اس بندے نے کہا جی کہ آپ کاشف عباسی کو دیکھیں نا، کہ کاشف عباسی جو پروگرام کرتے ہیں وہ کتنا بیلنس پروگرام کرتے ہیں، تو آپ اتنا کھل کر کیوں بولتے ہیں؟ تو یہ انہوں نے مجھے کہا۔ پھر وہ ان میں سے ایک بندے نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ تم اس ملک سے چلے جاؤ، اس ملک میں رہو گے تو تم اپنا بیانیہ بیان نہیں کر سکو گے۔ اس طرح بھی میرے وہ بالکل قریب آ کے ایک بندے نے یہ بات کی۔ بہرحال وہ باتیں ادھر ہی رہ گئی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاشف عباسی تو پاکستان کی ایجنسیوں کی نظر میں بیلنس آدمی ہے، اور جب کاشف عباسی صاحب کا پروگرام پہلے بند کیا گیا تو میں نے انہیں فون کر کے یہ واقعہ بتایا۔ میں نے کہا یہ بندے میرے متھے لگ جائیں تو میں ان کو بتاؤں کہ تم تو کہتے تھے کہ کاشف عباسی بہت بیلنس آدمی ہے، تو تم سے کاشف عباسی بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین، یہ جو فسطائیت ہوتی ہے نا، جبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کی خوبی ہوتی ہے، یہ جو فرعونیت ہوتی ہے نا، اس کی خوبی ہوتی ہے، یہ ایک ایک سٹیپ کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی یہ پہلے آپ کے لیے ایک حد مقرر کرتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، تو جیسے ہی آپ وہ بات مانتے ہیں یہ اگلی حد مقرر کرتا ہے اب آپ نے یہ نہیں کرنا، جیسے ہی آپ وہ بات مانتے ہیں تو یہ اگلی حد مقرر کرتا ہے کہ اب آپ نے یہ نہیں کرنا۔ لہذا آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے، آپ ان کے چکروں میں نہ آئے، ورنہ یہ آپ کو ایک ایک کر کے دیوار میں چن کے دفن کر دیں گے۔ اور کاشف عباسی صاحب جو ان کے لیے بہت بیلنس ہوا کرتے تھے، ابھی ان کا ہی پروگرام بند کروا دیا، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ نظام کہاں سے بیٹھ کے کیا کچھ سوچتا ہے۔ جنید اکبر صاحب نے بڑے اہم انکشافات کیے، یہ باتیں کچھ تو پہلے باہر آ چکی تھی لیکن اب کھل کر باہر آ رہی ہیں۔ جنید اکبر بہت سخت آدمی ثابت ہوئے اور انہوں نے زبردست کامیابی بھی حاصل کی۔ بہت شارٹ نوٹس کے اوپر انہوں نے اپنے لیڈر کو جو ہے وہ مایوس نہیں کیا۔ عمران خان صاحب خوش بھی ہوئے، اور جس طرح کی پولیٹیکل کارروائی جنید اکبر صاحب نے کی اور جس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ابھی بھی وہ بڑی سختی کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر وہ لوگ جو سست ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو صرف عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور خود کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، ان سب کا احتساب بھی وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمران خان کے لیے پورا زور نہیں لگائیں گے ان کو ابھی عہدوں پہ رہنا نہیں چاہیے، دوسرے بندے آئیں اور آ کے وہ اس بوجھ کو اٹھائیں، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب جب یہ آئینی ترمیم کر رہے تھے نا، 26ویں آئینی ترمیم، تو آپ پاکستان کے نظام کی آپ خوبی چیک کریں، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہی کام ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ 75 کروڑ روپیہ دیں گے فی بندہ، اور گولڈن ویزا بھی دیں گے دبئی کا، وہ بھی مہنگا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی آپ کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، نقاب پوش بندے آپ کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، اس کی ویڈیو بھی جاری کر دیں گے تاکہ بعد میں آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب دیکھیں ہمیں تو گھسیٹ کر لے کر گئے تھے، اغوا کیا ہوا تھا، 75 کروڑ بھی مل گیا، گھسیٹ کے لے کر گئے نقاب پوش تاکہ نظر آئے، ویڈیو بھی آ گئی تاکہ بے گناہی بھی ثابت ہو جائے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ایسا انجیکشن بھی لگا دیں گے کہ آپ مدہوش نظر آئیں گے، یعنی جب آپ قومی اسمبلی میں جائیں گے تو ایسا لگے گا ویڈیو میں کہ آپ پورے ہوش میں نہیں ہیں، اور آپ وہ ووٹ ڈال دیں گے۔ جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو بعد میں آپ اپنی پارٹی کے ساتھ چلے جائیں گے، پھر ایک دو دن کے بعد آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے ہمیں گالیاں بھی دے دیجیے گا، یعنی آپ کے بعد یہ جواب ہوگا جناب مجھے کوئی اغوا کر کے لے گیا تھا، جناب مجھے انجیکشن لگا دیا تھا، میں پورے ہوش و حواس میں نہیں تھا، مجھے لا کر اسمبلی میں کھڑا کیا گیا، میرے سے ووٹ لے لیا گیا، میں اس ووٹ کو نہیں مانتا۔ تو اس کے بعد ہونا ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں پہ ان کو پورا بھروسہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ اتنا بڑا سٹیپ نہیں لیں گی۔ بہرحال آپ اندازہ کریں، اور ساتھ میں 75 کروڑ بھی مل رہا تھا، گولڈن ویزا بھی مل رہا تھا۔ یہ ہے پاکستان کا گھٹیا نظام۔ پوری دنیا میں یہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی چیزیں کرتی ہے، اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرتی ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے، اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے، اپنے قومی اور ملکی مفاد میں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ جناب وہ اپنی نوکریاں پکی کی جا رہی ہیں، یہاں پہ جج اپنی مرضی کے لائے جا رہے ہیں، یہاں پہ نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اپنے مفادات کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اور دنیا کی اسٹیبلشمنٹ میں بہت فرق پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں نواز شریف صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا، میں وہ سٹیٹمنٹ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ یہ سٹیٹمنٹ سنیں گے تو آپ کو بہت عجیب لگے گا۔ نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اور منہ کھول کے کہہ دیا میاں صاحب نے، یعنی یہ سوچا بھی نہیں کہ پاکستانی کیا سوچیں گے یا پاکستانیوں کے دل پہ کیا گزرے گی جب میں سٹیٹمنٹ دوں گا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ مہنگائی میں کبھی سے عوام کو سکھ کا سانس آیا ہے۔ اب اندازہ کریں، اب یعنی اس آدمی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے عوام کے ساتھ یا کھانے پینے کے ساتھ یا بازار کے ساتھ یا دکان کے ساتھ۔ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں، ان کی اولادیں بھی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہیں، ان کے گھر بھی باہر ہیں، اولادیں بھی باہر ہیں، جائیدادیں بھی باہر ہیں، کاروبار بھی باہر ہیں، سارا کچھ انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے۔ علاج کروانے کے لیے یہ لوگ پاکستان سے باہر بھاگتے ہیں، چھوٹی سی کوئی چیز ہو جاتی ہے یورپ میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں جاتے ہیں، اور تو ان کا کچھ کہیں ہے نہیں۔
تو انہیں کیا معلوم کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا گزر رہی ہے, یا مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ جنگ اخبار کے اندر انہوں نے خبر چھاپ دی, یہ ذرا دیکھیں آپ, یہ جنگ اخبار کے اندر چھپی ہوئی ہے, مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پر. یہ پورا مین بائی لائن پوری جو مین ہیڈنگ ہے وہ یہ چھپی ہوئی ہے, جہاں جنگ لکھا ہوتا ہے نا, یہ دیکھیں ذرا آپ, نیچے مین ہیڈنگ چھپی ہوئی ہے بڑی بڑی کر کے پورے صفحے کے اوپر, اور لکھا گیا ہوا ہے کہ مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پر. اندازہ کریں آپ, 60 سال کے اندر عمران خان صاحب کے 3 سال شامل ہے نا, کم ترین سطح پر کہاں پہ آ گئی بھائی؟ کوئی ایک چیز بتائیں جو عمران خان صاحب کے دور حکومت کے مقابلے میں آج سستی ہو. عمران خان کے دور حکومت میں جتنے میں تھی وہ چیز آج اس سے سستی ہو, کوئی ایک چیز دکھائیں. عالمی منڈی میں پٹرول آج زیادہ سستا ہے, عالمی منڈی میں بہت ساری چیزیں آج زیادہ سستی ہیں, لیکن پاکستان میں کوئی ایک چیز دکھائیں انسانی جان کے علاوہ جو آج سستی ہو. یعنی پٹرول 149 سے بڑھا کے 252 کا کر دیا, سستا ہو گیا. بجلی 16 روپے یونٹ سے بڑھا کے تقریباً 70 روپے یونٹ تک پہنچا دی ہے, تو یہ سستی ہو گئی ہے. ڈالر 170 روپے سے بڑھا کے 278 روپے کا کر دیا, یہ سستا ہو گیا ہے. چینی 70 سے 150 کی کر دی ہے, دودھ 80 سے 200 روپے کا کر دیا ہے, یہ سستا ہو گیا ہے. بھئی گھی کی قیمت دیکھ لیں آپ, آٹے کی قیمت دیکھ لیں آپ, گیس کی قیمت دیکھ لیں آپ, آج پھر خبر چھپی ہوئی ہے 200% بڑھ گئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی چیزیں سستی ہو رہی ہیں؟ نواز شریف کس دنیا میں رہتا ہے بھئی؟ کبھی بجلی کا بل دیا ہو, کبھی گیس کا بل دیا ہو, کبھی جناب کوئی کھانا خود لے کر کھایا ہو, کبھی جناب کوئی خود شاپنگ کی ہو, تو پتا ہو نا. غریب آدمی کو تو یہ متھے ہی نہیں لگتے, اس کو تو یہ ملتے ہی نہیں ہے. یہ تو ملتے اپنی ایلیٹ کلاس کو, اور انہیں لگتا ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. لیکن پاکستان میں مہنگائی کم نہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور لوگوں کی آمدن مہنگائی کے حساب سے نہیں بڑھی. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی جس شرح سے بڑھی ہے, لوگوں کی آمدن اس شرح سے نہیں بڑھی. اس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی, لوگ چیزیں خرید نہیں پا رہے, اور پریشانی کا باعث بن رہی ہے یہ چیز لوگوں کے لیے. تو ناظرین, میاں صاحب نے تو پھر ایسے ہی بات کر دی ہے, کیونکہ انہیں زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے, اور میاں صاحب کو انہوں نے زمینی حقائق سے اتنی دور رکھا ہوا ہے. کبھی کبھی نون لیگ والے نکالتے ہیں میاں صاحب کو, دھوپ لگوا کے واپس اندر لے جاتے ہیں. آج کل سردیاں ہیں نا, تو میاں صاحب کو انہوں نے رکھا ہوا ہے رائمنڈ میں, تو تھوڑے عرصے کے بعد نکالتے ہیں میاں صاحب کو ایک آدھے بیان کے ساتھ, میاں صاحب کو دھوپ لگواتے ہیں اور واپس اندر لے جاتے ہیں. یعنی ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے اوپر ہی میاں صاحب کچھ کہہ دیتے اگر بولے ہی تھے تو. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات کے اوپر اڑ گیا, وہ یہ کہتا ہے ہم مالک بنیں گے غزہ کے, اور ہم غزہ کے اندر اپنی مرضی کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہی مسلم لیگ نون یا ان کی حکومت؟ بات ہی نہیں کر رہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, کوئی بندہ مذمت ہی نہیں کر رہا. رجب طیب اردگان نے اس کی مذمت کی اب, اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہونے دیں گے ہم, اور یہ نہیں ہو سکتا ہے. سعودی عرب نے کہا, سب نے کہا. پاکستان ان کا نام لینے کے لیے امریکہ کا تیار نہیں ہے, پاکستان مذمت کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تیار نہیں ہے. صرف انہیں ہر چیز, عمران خان تھا جو کہتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. عمران خان تھا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جواب دیا تھا اچھے تعلقات کے باوجود. جب غلط بات کی تو عمران خان نے کہا نہیں, جواب دیا. تو یہ ان کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل غلام لوگ ہیں, غلام ذہنیت ہے. وہ کہتے ہیں نا بیگرز کانٹ بی چوزرز, یہ شہباز شریف نے خود کہا تھا. تو شہباز شریف کا جملہ ان کے اوپر ہی سچ ثابت ہو رہا ہے. ناظرین, سویلین کے ٹرائل کا معاملہ چل رہا ہے ملٹری کورٹس کے اندر, اور یہ آئینی بینچ میں چل رہا ہے. تو وہاں پہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ایک غصے کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا سویلین ٹرائل کیس ملتوی ہو گیا تو وکلا چاہتے ہیں کہ لوگ قید میں سڑتے رہیں. وجہ یہ کہ ایک دفعہ یہ ملتوی ہوا کہ وکیل احتجاج کر رہے تھے, تو اس پہ انہیں غصہ آیا کہ آج کیس کیوں نہیں لگا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ قیدی جو ہیں وہ سڑتے رہیں وہاں پہ, تو یہ کیس چلنا چاہیے. تو میں ایک چیز یاد دلا دوں جج صاحب کو کہ یہ کیس 2023 سے پینڈنگ چل رہا تھا, کئی مہینے درخواستیں آنے کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو نہیں سنا. اب یہ ایک دفعہ وکلا نے احتجاج کیا, ایک دن کی تاخیر پہ جج صاحب کو کتنا غصہ آیا. تو جج صاحب آپ سوچئے کہ جن کے پیارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, جب 1.5 سال تک تاخیر ہوتی رہی تو انہیں کتنا غصہ آتا ہوگا. وہ کتنی جھولیاں اٹھا کے ججوں کو بدوائیں دیتے ہوں گے کہ ہمارے بچے ملٹری کسٹڈی میں سڑ رہے ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے, اور ہمارے ججز جو ہیں وہ جاگ ہی نہیں رہے. آپ کو ایک دن کے اوپر غصہ آیا تو آپ سوچئے کہ 1.5 سال تک ان کے گھر والے کس حالت میں ہوں گے. یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. ناظرین, لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی کہا برین ڈرین ہو رہا ہے, اور تیزی سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کے بارے میں یہ ایک رپورٹ آئی ہے بلومبرگ اوریجنلز کی, اور یہ بتاتے ہیں جی کہ پاکستانی جو ہیں وہ جو ہنرمند لوگ ہیں پاکستان میں, یا سکلڈ ورکرز جنہیں آپ کہتے ہیں, ان کی بہت بڑھتی ہوئی تعداد پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے جا رہی ہے. اور اس طرح اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جو پاکستان کی کرنسی ہے وہ لگاتار ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو لوگ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے, خاص طور پہ ہنرمند لوگ
जो कोई काम काज जानते हैं। अब इसकी वजह से पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसके इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं और इसका लगातार नुकसान होगा। यानी अभी लीबिया के अंदर एक कश्ती डूबी है, उसके अंदर भी पाकिस्तानी मौजूद थे। तराबलस से जो पाकिस्तान का अमला है सफारती, वो जनाब अब इस मामले को चेक करने के लिए गया है, तो वहां पानियों के अंदर एक और कश्ती डूबी, उसमें भी पाकिस्तानी थे। पता किया जा रहा है कि कितने पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं। मामला ये है कि पहले पाकिस्तानी नहीं डूबते थे, ऐसे कश्ती डूबने की खबर आती थी, सोमालिया के लोग डूब गए, शाम के लोग डूब गए, अफगानिस्तान के लोग डूब गए, उन मुल्कों के लोग डूबते थे जिनके पल्ले कख नहीं था। अब जो भी कश्ती डूबती है उसके अंदर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के हालात उन मुल्कों से बदतरीन कर दिए हैं इन्होंने। जो कश्ती डूबती है उसके अंदर पाकिस्तानी होते हैं और लगातार ये होता चला जा रहा है। यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई, मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई है और वो जंग ज़दा इलाके के अंदर बहुत बड़े पैमाने के अंदर पाकिस्तानी गए और वहां से वो क्रॉस करके यूरोप जाने की उन्होंने कोशिश की और कई लोग यूरोप में पहुंचे भी हैं। यानी लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, चाहे कभी कश्तियों के अंदर, कभी जंग ज़दा इलाके के अंदर। लोग कहते हैं निकलो बस यहां से, किसी तरह यूरोप में या किसी ऐसी जगह पहुंचो जहां पे अच्छा रोजगार मिल जाए, जहां से 4 पैसे कमा के वो अपने खानदान का पेट पाल सकें। पाकिस्तान के अंदर तो इन्होंने हालात बदतरीन कर दिए हैं। मुझे इस तरह पता है कि मुझे किसी शख्स ने कहा कि आपको यूक्रेन से जो है वो हम यूरोप में ले जाएंगे, आप महफूज हो जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं लीगल तरीके से दूसरी चीजें कर लूंगा, कोशिश करके देख लेते हैं। पहले बॉर्डर क्रॉस किया बड़ी मुश्किल से, तो मुझे वो उस वक्त एक आदमी ने ये सारी बात बताई थी और सारी बात समझाई थी और फिर मुझे बाकायदा उसने डाटा दिया था कि कौन कौन बंदे कहां कहां से किस किस तरीके से क्रॉस करके यूक्रेन पहुंचे और यूक्रेन से वो लोग यूरोप के अंदर घुस गए। ये भी एक रास्ता लोग अपना रहे हैं और उसकी वजह यह है, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग अपनी और अपने खानदानों की जिंदगी बचाने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर इसके मौके बिल्कुल कम कर दिए गए। साहबजादा हामिद रजा क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, तो वहां पे उन्होंने मामला उठाया हुआ था अडियाला जेल के बारे में, 26 नवंबर का जो कत्लेआम हुआ उसके बारे में, जेलों के विजिट के बारे में। ये एजेंडा आइटम्स थी, लेकिन इन एजेंडा आइटम्स को निकाल दिया गया मीटिंग से पहले और वो बाकायदा आगाह किया जाता है, लेकिन चेयरमैन को आगाह किए बगैर निकाला गया। तो इसके ऊपर उन्होंने फौरी तौर पे मीटिंग कैंसिल कर दी और वो ये कह रहे हैं कि इन मामलात को मैं जरूर उठाऊंगा और मैं इन मामलात पे हार नहीं मानूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन आपने व्लॉग देखा, आपको व्लॉग कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और जैसे भी वही रिक्वेस्ट मैं दे रही है नाज़रीन आपने व्लॉग देखा, आपको व्लॉग कैसा लगा? अपने इज़हार ख्याल, अपना जो भी आपका ख्याल है इसका इज़हार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।